हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अगर आप BPSC TRE4 या बिहार स्टेट या JTET उर्दू या DSSB उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज के वीडियो में मैंने मसनवी और दास्तान के मारूज़ी सवालात लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ है वो क्या है, आपको बताना है। क्या वो दास्तान क़िस्सा है या हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना है या फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर या ख़याली मज़ामीन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ समझा जाता है। उसके बाद सवाल ये है कि मसनवी में किसे तक़द्दुम हासिल है। क्या वो कदम रो पदम रो का है या फूल बन का है या चंद्र बदन महियार का है या गुलशन इश्क का है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मसनवी में जिसे तक़द्दुम हासिल है वो है कदम रो पदम रो। अगला सवाल ये है कि कौन सी मसनवी रज़मिया नहीं है। क्या आली नामा है या इब्राहीम है या तारीख़ इस्कंदरी है या फ़तह नामा निज़ाम शाह है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि तारीख़ इस्कंदरी जो है वो मसनवी रज़मिया नहीं है। रज़मिया मसनवी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस मसनवी में या जिस क़िस्से में जो है जंगो जिदाल का वाक़या बयान किया जाए या फिर जंग के बारे में बयान की जाए उसको जो है रज़मिया मसनवी कहते हैं। लेकिन तारीख़ इस्कंदरी जो है एक ऐसा है जिसमें जो है जंग के बारे में क़िस्सा बयान नहीं किया गया है, इसलिए जो है ये रज़मिया मसनवी नहीं कहलाएगी। अगला सवाल ये है कि मसनवी कदम रो पदम रो किसके अहद में लिखी गई। क्या वो कुतुब शाही अहद में लिखी गई या निज़ाम शाही या आदिल शाही या फिर बहमनी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मसनवी कदम रो पदम रो जो है वो निज़ाम शाही अहद में लिखी गई है। अगला सवाल यह है कि ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो हमारी तहज़ीब की नुमाइंदा है। दूसरे में यह है कि फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से पाक है। तीसरा यह है कि सलेस और इसलूब में लिखी गई है। चौथा यह है कि लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी करती है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ज़हर इश्क जो है वो फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से पाक है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से पाक होने का यहाँ पे ये मतलब है कि ज़हर इश्क मसनवी में जो है वो किसी जो है ऐसी चीज़ों का किरदार बयान नहीं किया गया है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता हो। कहने का मतलब ये है कि ज़हर इश्क में जो है इंसानी किरदार के बारे में बयान किया गया है। इसमें जो है कोई ऐसी चीज़ का ज़िक्र नहीं किया गया या ऐसी चीज़ का कोई किरदार नहीं बयान किया गया जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जिस मसनवी में या दास्तान में कोई ऐसी चीज़ों का ज़िक्र किया जाए या किरदार बयान किया जाए जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे परी हो गई, भूत चुड़ैल, ये सब का ज़िक्र अगर किया गया है, उसका किरदार अगर है जिस मसनवी में तो वो फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होगा। और जिसमें ये नहीं है वो जो है फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से पाक होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी। अगला सवाल के जानिब हम लोग बढ़ते हैं और वो ये सवाल है कि मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है। क्या वो रुमान है या सवाने है या फिर तसव्वुफ़ है या जंगो जदल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मेराजुल आशिकीन का जो मौजू है वो तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ कहने का मतलब ये है कि जिसमें सूफ़ी के बारे में बयान की जाए, संत के बारे में बयान किया जाए, वो जो है तसव्वुफ़ कहा जाता है। तो मेराजुल आशिकीन का जो मौजू है वो तसव्वुफ़ है। अगला सवाल ये है कि बीजापुरी मसनवी जो है यूसुफ़ ज़ुलेखा के मुसन्निफ़ कौन हैं। क्या वो मुक़ीमी हैं या फिर नुसरती हैं या तबई हैं या हाशमी हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बीजापुरी मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा के जो मुसन्निफ़ हैं वो हाशमी हैं।
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ افضل پانی پتی کی ہے، یا مقیمی کی ہے، یا فضلی کی ہے، یا تاجی کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی مثنوی بکٹ کہانی جو ہے وہ افضل پانی پتی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ کیا وہ محمد حسین آزاد ہیں، یا میر حسن ہیں، یا عبد القادر سروری ہیں، یا پروفیسر محمود الہی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اردو مثنوی کا ارتقاء کے جو مصنف ہیں وہ ہیں عبد القادر سروری۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ کیا یہ بیجاپور میں لکھی گئی، یا دہلی میں، یا لکھنؤ میں، یا گولکنڈہ میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ طوطی نامہ مثنوی جو ہے وہ گولکنڈہ میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ کیا علی نامہ ہے، یا قدم رو پدم رو ہے، یا طوطی نامہ ہے، یا زہر عشق ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی جو ہے وہ قدم رو پدم رو ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ قدم رو پدم رو سے متعلق جو ہے BPSC TR 3 9 10 میں جو ہے سوال پوچھا گیا تھا، اور اس سوال پہ جو ہے کافی تضاد تھا۔ BPSC نے کچھ اور آنسر دیا تھا، اور جو ہے اسٹوڈنٹ کا کچھ اور ہی آنسر تھا۔ اب دیکھیے ابھی فائنل آنسر کی نہیں آیا ہے، فائنل آنسر کی جب آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے صحیح کیا ہے، یعنی BPSC نے کیا صحیح مانا ہے۔ تو خیر ہم لوگ اگلے سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ کیا گلشن عشق کا ہے، یا قطب مشتری کا ہے، یا سحر البیان کا ہے، یا پھر زہر عشق کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی بدر منیر جو ہے سحر البیان مثنوی کا کردار ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ کیا یہ سحر البیان کا ہے، یا گلشن عشق کا ہے، یا گلزار نسیم کا ہے، یا دریائے محبت کا ہے؟ تو اس سوال کا بھی صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی کہ تاج الملوک جو ہے وہ گلزار نسیم مثنوی کا کردار ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ کیا میر عطا حسین تحسین ہیں، یا رجب علی بیگ سرور ہیں، یا میر امن ہیں، یا نصرتی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ نو طرز مرصع کے جو مصنف ہیں وہ میر عطا حسین تحسین ہیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ سبرس کس زبان میں لکھی گئی؟ کیا یہ گجراتی میں لکھی گئی، یا فارسی میں، یا مراٹھی میں، یا دکنی میں؟ تو سبرس جو ہے وہ دکنی میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حسن اور دل کس داستان کے کردار ہیں؟ کیا یہ طلسم ہوشربا کے ہیں، یا سبرس کے ہیں، یا باغ و بہار کے ہیں، یا فسانہ عجائب کے ہیں؟ تو حسن اور دل جو ہیں وہ سبرس کے کردار ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نصرتی کی مثنوی کون سی ہے؟ کیا سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، یا پھول بن ہے، یا زہر عشق ہے، یا گلشن عشق ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ نصرتی کی جو مثنوی ہے وہ ہے گلشن عشق۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی مثنوی توضیحی ہے؟ کیا وہ پھول بن ہے، یا زہر عشق ہے، یا پھر گلشن عشق ہے، یا بہار عشق ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ پھول بن جو ہے وہ توضیحی مثنوی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ طبع ذات داستان کون سی ہے؟ کیا وہ سبرس ہے، یا الف لیلہ ہے، یا فسانہ عجائب ہے، یا باغ و بہار ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ طبع ذات داستان جو ہے وہ فسانہ عجائب ہے۔ اور ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ فسانہ عجائب جو ہے وہ رجب علی بیگ سرور کا لکھا ہوا داستان ہے، اور باغ و بہار کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ میر امن کی تصنیف ہے، اور سبرس جو ہے یہ وجہی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی مثنوی جو ہے وہ رزمیہ ہے؟ کیا وہ سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، یا خواب و خیال ہے، یا پھر بحر محبت ہے، یا علی نامہ ہے؟ تو ان میں سے جو رزمیہ مثنوی ہے وہ ہے علی نامہ، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ رزمیہ مثنوی کے بارے میں نے اوپر میں بتا چکا ہوں کہ رزمیہ مثنوی وہ کہلاتا ہے جس میں جو ہے جنگ و جدل کے جو ہے قصے بیان کیے گئے ہوں۔
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس میں سے کون مومن کی مثنوی ہے؟ کیا اسرار عشق ہے یا بہار عشق ہے یا زہر عشق ہے یا گلشن عشق ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مومن کی جو مثنوی ہے وہ ہے اسرار عشق، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علی نامہ کس مثنوی کے جواب میں لکھی گئی؟ کیا یہ خابر نامہ کے جواب میں لکھی گئی یا پھول بن کے جواب میں لکھی گئی یا شاہ نامہ یا ساقی نامہ؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علی نامہ جو ہے وہ شاہ نامہ کے جواب میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں اور وہ یہ سوال ہے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ کیا وہ وجہی ہیں یا پھر غواصی ہیں یا نصرتی ہیں یا مقیمی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ سیف الملوک و بدیع الجمال کے جو مصنف ہیں وہ ہیں غواصی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی فنی لحاظ سے ہوتی ہے بیانیہ یا پھر غیر مربوط یا پیچیدہ یا مختصر؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی مثنوی جو ہے فنی لحاظ سے بیانیہ ہوتی ہے۔ بیانیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثنوی میں جو ہے وہ قصے کو بیان کیا جاتا ہے، یہ جو ہے ایک اشعار کی شکل میں جو ہے قصے کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ داستان کی وہ خصوصیت جو اسے ناول سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ مخصوص سماجی حالات ہے یا مخصوص واقعات ہے یا کردار نگاری ہے یا فوق الفطرت عناصر ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ فوق الفطرت عناصر جو ہے وہ داستان کی خصوصیت ہے جو اسے ناول سے الگ کرتی ہے۔ فوق الفطرت کے بارے میں بھی میں نے اوپر میں بتا چکا ہوں کہ فوق الفطرت عناصر وہ کہلائے گا جس داستان میں یا جس قصے میں جو ہے ایسے کردار کا بیان کیا جائے جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، جس کو ہم فزیکلی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی واقعہ یا جذبہ جو ہے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، یا پھر کسی بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہو، یا عشق یا جذبات کا اظہار کیا گیا ہو، یا جنگ کا بیان کیا گیا ہو۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جو کوئی واقعہ یا جذبہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی سحر البیان میں ایرانی تہذیب کی عکاسی ہے یا پھر ہند ایرانی تہذیب کی عکاسی ہے یا پھر خالص ہندوستانی تہذیب کی عکاسی ہے یا پھر کسی تہذیب کی عکاسی نہیں کرتی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی مثنوی سحر البیان میں جو ہے وہ خالص ہندوستانی تہذیب کی عکاسی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بے نظیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ کیا یہ زہر عشق کا ہے یا پھر گلزار نسیم کا ہے یا خواب و خیال کا ہے یا سحر البیان کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی بے نظیر جو ہے وہ سحر البیان کا کردار ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس مثنوی کے متعلق جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی رائے تھی کہ کیا اسے 100 برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھیں؟ جو کچھ کہا صاف وہی محاورے اور وہی گفتگو ہے جو اب ہم تم بول رہے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ سحر البیان کے بارے میں محمد حسین آزاد نے کہا تھا کیا اسے 100 برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھیں؟ جو کہا یعنی جو کچھ کہا صاف وہی محاورے اور وہی گفتگو جو اب ہم تم بول رہے ہیں اس نے لکھ ڈالا۔ تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اور آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ سحر البیان جو مثنوی ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ ضرور اس سوال کا جواب جو ہے کمنٹ میں دیجیے گا۔ اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خوش نامہ کس کی تصنیف ہے؟ کیا لطفی کی ہے یا میراجی شمس العشاق کی ہے یا فخر الدین نظامی کی ہے یا شاہ اشرف بیابانی کی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ خوش نامہ جو مثنوی ہے وہ میراجی شمس العشاق کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شبلی نے مثنوی کا پہلا شاعر کسے قرار دیا ہے؟ کیا سید سلیمان ندوی کو قرار دیا ہے یا نصرتی کو یا غواصی کو یا رودکی کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی،
یعنی کہ شبلی نعمانی نے مثنوی کا پہلا شاعر جو ہے رودکی کو قرار دیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نصرتی نے کس مثنوی میں کنور منوہر اور مد مالتی کا قصہ نظم کیا ہے؟ کیا وہ تاریخ اسکندری میں کیا ہے، یا خزائن رحمت میں کیا ہے، یا من لگن میں کیا ہے، یا گلشن عشق میں کیا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ نصرتی نے جو ہے گلشن عشق میں کنور منوہر اور مد مالتی کا قصہ نظم کیا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علی عادل شاہ نے کس کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا؟ کیا وہ غواصی کو نوازا تھا، یا نصرتی کو، یا پھر ابن نشاطی کو، یا تبعی کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ علی عادل شاہ نے نصرتی کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا، اور نصرتی کو جو ہے علی نامہ لکھنے کی وجہ سے علی عادل شاہ نے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یوسف زلیخا فارسی کی ایک مشہور مثنوی ہے، اس کا ترجمہ کس نے اردو میں کیا؟ کیا وہ سید میران ہاشمی نے کیا، یا قلی قطب شاہ نے کیا، یا ولی نے کیا، یا حسن شوقی نے کیا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ یوسف زلیخا جو فارسی مثنوی ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے سید میران ہاشمی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ابن نشاطی کی مثنوی فول بن کا سن اشاعت کیا ہے؟ یعنی کہ فول بن کی جو ہے اشاعت کب ہوئی تھی؟ کیا یہ 1455 عیسوی میں ہوئی تھی، یا 1555، یا 1655، یا 1755؟ تو ابن نشاطی کی مثنوی جو فول بن ہے اس کی اشاعت جو ہے وہ 1655 عیسوی میں ہوئی تھی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نصرتی کو کون سی کتاب لکھنے پر ملک الشعراء کا خطاب ملا؟ کیا علی نامہ، یا یوسف زلیخا، یا روضۃ الشہداء، یا تنبیہ الغافلین؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ نصرتی نے علی نامہ لکھا تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے ان کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علی نامہ میں کس کے واقعات ہیں؟ کیا حضرت علی سے متعلق واقعات ہیں، یا پھر علی عادل شاہ کے واقعات ہیں، یا عبداللہ قطب شاہ کے واقعات ہیں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو علی نامہ میں جو ہے وہ علی عادل شاہ کے واقعات ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ روضۃ الشہداء کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ شیفتہ کی ہے، یا ملا ظہوری کی ہے، یا وجہی کی ہے؟ یہاں پہ آپ ولی دکنی کر دیجئے، کیونکہ یہ آپشن صحیح نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی کہ روضۃ الشہداء کے جو مصنف ہیں وہ ولی دکنی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، یعنی کہ ولی دکنی کی تصنیف ہے روضۃ الشہداء۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دکنی اردو میں رزمیہ مثنوی کس نے لکھی؟ کیا نصرتی نے لکھی، یا پھر وجہی نے، یا ابن نشاطی نے، یا مقیمی نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دکنی اردو میں رزمیہ مثنوی لکھنے والے نصرتی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تصوف سے متعلق کون سی مثنوی ہے؟ کیا ظفر نامہ ہے، یا سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، یا گلشن عشق ہے، یا شہادت التحقیق ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ تصوف سے متعلق جو ہے وہ شہادت التحقیق ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تاج الملوک کس کتاب کا کردار ہے؟ کیا یہ گلزار نسیم کا ہے، یا گلشن عشق کا ہے، یا زہر عشق کا ہے، یا سحر البیان کا ہے؟ تو تاج الملوک جو ہے وہ گلزار نسیم کا کردار ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال کا ماخذ کیا ہے؟ کیا یہ قصہ شیریں و فرہاد ہے، یا الف لیلہ کا مشہور قصہ ہے، یا پھر لیلا مجنوں کا قصہ ہے، یا ہیر رانجھا کا قصہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ سیف الملوک و بدیع الجمال کا جو ماخذ ہے وہ ہے الف لیلہ کا مشہور قصہ۔ ماخذ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال کا جو مواد ہے وہ کہاں سے لیا گیا، یعنی کہ سیف الملوک و بدیع الجمال میں جو قصے ہیں وہ الف لیلہ کے قصے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پس چے باید کرد اے اقوام شرق
یہاں پہ مشرق لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں پہ شرق بھی لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو خیر آپ کو بتانا ہے کہ یہ مثنوی کس کی ہے، کیا یہ مولانا روم کی ہے، یا حافظ شیرازی کی ہے، یا امیر خسرو کی ہے، یا علامہ اقبال کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میر حسن کے مثنوی سحر البیان کا موضوع کیا ہے؟ کیا یہ رزمیہ ہے، یا عشقیہ ہے، یا تاریخی ہے، یا تصوف ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ میر حسن کی جو تصنیف ہے سحر البیان، اس کا موضوع جو ہے وہ عشقیہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سحر البیان کس بحر میں لکھا گیا ہے؟ کیا یہ بحر حجز میں لکھا گیا ہے، یا بحر رجز، یا بحر رمل، یا بحر متقارب؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ سحر البیان جو ہے وہ بحر متقارب میں لکھا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ ایک چیز میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ جتنے بھی یہ بحر ہیں، چاہے وہ بحر حجز ہیں، بحر رمل ہیں، یا بحر متقارب ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، میں جب سبجیکٹو پڑھاؤں گا تو اس وقت میں ساری باتیں جو ہے ڈیٹیل میں کروں گا، اور میں آپ کو اس انداز سے سمجھاؤں گا کہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا۔ آج جو ہے میں نے آبجیکٹو پہ بات کرنی ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اور آج جو ہے 80 سوالات قریب جو ہے میں نے لائے ہیں، تو اس لیے آج کے لیے معذرت ہے۔ میں جو ہے جب سبجیکٹو پڑھاؤں گا اس وقت یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کیا دو یا دو جز والی چیز ہے، یا دو شعر کی نظم، یا دو باتیں، یا دو لفظ ایک معنی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مثنوی کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں دو یا دو جز والی چیز۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کون سی صنف بیانیہ شاعری تصور کی جاتی ہے؟ کیا وہ غزل ہے، یا مثنوی ہے، یا نظم ہے، یا رباعی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مثنوی جو ہے وہ صنف بیانیہ شاعری تصور کی جاتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شاہ نامہ اسلام کس کی مشہور مثنوی ہے؟ کیا میر تقی میر کی ہے، یا میر حسن کی ہے، یا امیر خسرو کی ہے، یا حفیظ جالندھری کی ہے؟ تو شاہ نامہ اسلام جو ہے وہ حفیظ جالندھری کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کی کون سی مثنوی اسم با مسمہ کہلاتی ہے؟ کیا گلزار ارم ہے، یا سحر البیان ہے، یا گلزار نسیم ہے، یا قطب مشتری ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ سحر البیان جو ہے وہ ایسی مثنوی ہے جو اسم با مسمہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قطب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ کیا داستان عشق ہے، یا تصوف ہے، یا قطب شاہ کی جنگ ہے، یا اسلامی جنگ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ قطب مشتری کا موضوع جو ہے وہ داستان عشق ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی کی داغ بیل کہاں پڑی؟ کیا یہ شمالی ہند میں پڑی ہے، یا دہلی میں، یا گجرات اور دکن میں، یا لکھنؤ میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مثنوی کی داغ بیل جو پڑی ہے وہ گجرات اور دکن میں پڑی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی میں ردیف کا استعمال ناگریز ہے، یا ردیف کا ہونا ضروری ہے، یا بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پھر نسبتاً کم ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مثنوی میں ردیف کا استعمال جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس مثنوی کو لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ کہا جاتا ہے؟ کیا وہ خاور نامہ کو کہا جاتا ہے، یا خوش نامہ کو، یا سحر البیان کو، یا دریائے عشق کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ جو ہے وہ سحر البیان مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مہجبی کس مثنوی کا کردار ہے؟ کیا یہ زہر عشق کا ہے، یا گلزار نسیم کا ہے، یا سحر البیان کا ہے، یا قطب مشتری کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی مہجبی جو ہے وہ زہر عشق مثنوی کا کردار ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ واقعہ گل بقولی کس مثنوی میں ہے؟ کیا زہر عشق میں ہے، یا قطب مشتری میں ہے، یا پھول بن میں ہے، یا گلزار نسیم میں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ واقعہ گل بقولی جو ہے وہ گلزار نسیم میں ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے
کہ باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کس نے کیا؟ کیا نہال چند لاہوری نے کیا، یا عطا حسین تحسین نے کیا، یا مولوی عبدالحق نے کیا، یا حیدر بخش حیدری نے کیا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ باغ و بہار سے قبل جو ہے قصہ چہار درویش کا ترجمہ عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو نثر کا اولین ادبی کارنامہ کون ہے؟ کیا وہ فسانہ عجائب ہے، یا باغ و بہار ہے، یا سبرس ہے، یا نو طرز مرصع ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اردو نثر کا اولین ادبی کارنامہ جو ہے وہ سبرس ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ باغ و بہار کو کس فارسی کتاب کا ترجمہ کہا گیا ہے؟ کیا وہ کلیلہ و دمنہ ہے، یا نو طرز مرصع ہے، یا معراج العاشقین ہے، یا قصہ چہار درویش ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ باغ و بہار کو جس فارسی کتاب کا ترجمہ کہا گیا ہے وہ ہے قصہ چہار درویش، یعنی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے باغ و بہار، اور اس کا ترجمہ کرنے والے میر امن ہیں، یعنی کہ میر امن نے ہی باغ و بہار کے نام سے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دکنی اردو پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ کیا نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے، یا مولوی عبدالحق نے، یا محی الدین قادری زور نے، یا مسعود حسین خان نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دکنی اردو پر پہلی کتاب جو ہے وہ نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قلی قطب شاہ کب پیدا ہوئے؟ کیا 1552 میں ہوئے، یا 1525 میں، یا 1625 میں، یا پھر 1526 میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ قلی قطب شاہ جو ہے وہ 1525 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ محمد قطب شاہ کا درباری شاعر کون تھا؟ کیا وہ غواصی تھے، یا ابن نشاطی، یا نصرتی، یا وجہی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ محمد قطب شاہ کے درباری شاعر جو تھے وہ وجہی تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی ملنگن جو ہے وہ کس دکنی مثنوی نگار نے لکھی؟ کیا قاضی محمود بحری نے لکھا ہے، یا وجدی نے، یا تحسین الدین نے، یا رسمی نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ قاضی محمود بحری نے لکھا ہے مثنوی ملنگن۔ مثنوی ملنگن جو ہے وہ قاضی محمود بحری کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ملا وجہی کا اصل نام کیا ہے؟ کیا اسد یار ہے، یا اسد الدین ہے، یا اسد اللہ ہے، یا محمد اسد اللہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی ملا وجہی کا جو اصل نام ہے وہ ہے اسد اللہ۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ کیا محی الدین قادری زور کا ہے، یا محمد حسین آزاد کا ہے، یا محمود شیرانی کا ہے، یا نصیر الدین ہاشمی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ دکن میں اردو کے مصنف جو ہیں وہ نصیر الدین ہاشمی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میر حسن کس کے لیے مشہور ہیں؟ کیا وہ غزل کے لیے مشہور ہیں، یا مرثیہ کے لیے، یا مثنوی کے لیے، یا آزاد نظم کے لیے؟ تو میر حسن جو ہیں وہ مثنوی کے لیے مشہور ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ کیا سندھ سے تھا، یا پنجاب سے تھا، یا دکن سے، یا شمالی ہند سے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق جو تھا وہ دکن سے تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لفظ مجوجہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کیا غزل سے ہے، یا مثنوی سے ہے، یا نظم سے ہے، یا مرثیہ سے ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ لفظ مجوزہ کا تعلق جو ہے وہ مثنوی سے ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہست قرآن در زباں پہلو کس صنف کو کہا گیا ہے؟ کیا وہ مرثیہ کو کہا گیا ہے، یا نظم کو، یا مثنوی کو، یا غزل کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ہست قرآن در زباں پہلو جو ہے وہ مثنوی صنف کو کہا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ابن الاسیر نے فردوسی کے شاہ نامہ کو کیا کہا تھا؟ کیا قرآن العجم کہا ہے، یا پھر فارسی کی بہترین مثنوی،
یا پھر ایران کی بہترین مثنوی یا اب تک کی سب سے اچھی مثنوی؟ تو ابن الاسیر نے جو ہے فردوسی کے مثنوی کو قرآن العجم کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دکن کی کس مثنوی کو شاہ نامہ دکن کہا جاتا ہے؟ کیا علی نامہ کو کہا جاتا ہے، یا پنچھی نامہ کو، یا یوسف زلیخا کو، یا فورس کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دکن کی جس مثنوی کو شاہ نامہ دکن کہا جاتا ہے وہ ہے علی نامہ۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی کا موجد کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا بندہ نواز گیس و دراز کو کہا جاتا ہے، یا شاہ برہان الدین کو، یا فردوسی کو، یا ابو شکور بلخی کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مثنوی کا موجد جو ہے ابو شکور بلخی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ تو یہ تھا ساتھیوں داستان اور مثنوی سے متعلق معروضی سوالات۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور شیئر ان ساتھیوں تک کے کر دیں جو ٹیاری 4 یا بہار اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، تھینک یو۔